बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 अगस्त और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखनी है, लेकिन ये अमूमी खबर नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे सुन के, शायद आप अपनी उंगलियां दांतों में लेके काट लें, क्योंकि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ ना पहले कभी किसी ने देखा, ना सुना, ना सोचा। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट कम एक ड्रामे का, पूरे के पूरे एक किसी फिल्म का ड्रामे का सेट लग रहा था और काजी साहब वहाँ चीफ जस्टिस कम एक एक्टर लग रहे थे। और आज उनकी जो उनका किरदार था जिस पर उन्होंने एक्टिंग करनी थी, वो लग रहा है कोई डरे हुए चूहे का किरदार उनको दिया हुआ था जो उन्होंने एक्टिंग करनी थी। और आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो देखने के काबिल था, सुनने के काबिल था। काश आपको आज की जो अदालती कार्रवाई हुई है, काश ये लाइव ब्रॉडकास्ट होती और आपको देखने का शर्फ हासिल होता, लेकिन वो नहीं हो सका। इसलिए हम आपको लम्हा बलम्हा आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, जो ना आपने कभी सोचा, ना आपने कभी ख्याल किया, वो आज हो चुका है। हम उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। आप भी सुनिए, सर धुनिए और परेशान होइए कि ये मुल्क अजीज़म के अंदर आजकल हो क्या रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक थिएटर का मंजर क्यों पेश करना शुरू हो गई है। एक ऐसा क्यों है कि एक फ़िल्म का सेट लग गया है। वजह यह कि जब वहाँ पर फ़नकार बैठ जाएंगे, स्पेशली मैं काजी साहब की बात कर रहा हूँ, तो फिर मामलात इसी तरफ को ही जाएंगे। अच्छा जी, पहली बात तो आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस की समाअत हो रही है, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। और सबसे पहले तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया। और इस्तकबाल करने वाले कोई और नहीं, डॉक्टर मुश्ताक थे, जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सेक्रेटरी हैं। ये भी हमें अंदरूनी ज़राए से ख़बर मिली है कि मौलाना साहब को चीफ़ जस्टिस ने ख़ुद रिक्वेस्ट की थी कि आइए और मेरी उलमा कराम से जान छुड़वाइए, आपकी मदद दरकार है, आप आइए वरना मेरा काम गया। असल में इसके पीछे हवाल ये है कि एक फ़ैसला दिया था काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुबारक सानी केस में, और उस फैसले के बाद मुल्क के तूलो अर्ज़ से उलमा ने जो है उसके ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन दिया था। और उस सख्त रिएक्शन की वजह से नज़रसानी अब पंजाब हुकूमत ने फ़ाइल की थी। हुकूमत भी मजबूर हुई थी। पिछले चंद दिनों में आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के गिरदोनवा के अंदर और स्पेशली डी चौक और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मुजाहरीन पहुँचे थे, उलमा कराम पहुँचे थे, सख्त तकारीर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट जाने का, पार्लियामेंट के सामने जाने का ऐलान हुआ था। और फिर वो डी चौक से आगे भी बढ़े थे। ये बात खुश आइंद है कि चलें पीटीआई के साथ जो किया जाता है वो उनके साथ नहीं किया गया, मार कुटाई, गोली, लाठी, वो सब कुछ नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल वो उस जगह तक पहुंच गए। अब ये जो नहीं किया गया, ये भी एक यहाँ पर आप नोट फरमा लें। आखिर पर इसका तजिया दूंगा कि लाठी गोली क्यों नहीं चली, नहीं चलनी चाहिए थी, मैं ये नहीं कह रहा चलनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं चली इस पर मैं आखिर पर तजिया दूंगा। पहले अदालत का हवाल बता दें कि पहले तो पहली दफ़ा आपने देखा कि किसी को सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिसीव नहीं करती, लेकिन आज फजलुर रहमान साहब को डॉक्टर मुश्ताक, जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद जब अदालत शुरू हुई तो उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने ओपनिंग की और उन्होंने कहा जी नज़रसानी अपील जो है वो हुकूमत ने इसलिए फ़ाइल की है कि उलमा कराम ने बहुत तनकीद की थी। हुकूमत चाहती है कि आप उलमा कराम को सुन लें। अब कानून के हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, या मैं इसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं तो ना कोई वकील हूँ, ना मैं आलम हूँ। मैं तो वो बता रहा हूँ जो अदालत के अंदर होता है। अब उलमा कराम को तो काजी साहब तो किसी वकील को नहीं सुनते, दूसरे को उलमा कराम को वो कैसे सुनेंगे। वो कहते हैं जिसका वकालतनामा है सिर्फ वो बोले, और आप कई दफ़ा देख चुके हैं कि वो तो बेइज्जती कर देते हैं बंदे की जो दूसरा बोलना चाहे। तो आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इनको सुन लें, मैं अदालत के अंदर बैठा हूँ, हमारी मुआवनत दरकार हुई तो हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दुर्गत जो है वो उलमा से डायरेक्ट ही बनवाएं। ये दुर्गत उन्होंने नहीं कहा, ये मैं तजिया शामिल कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप उन्हें डायरेक्टली सुन लें।
اور اسی وجہ سے حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے بھی مجھے خط ملا ہے, وزیر اعظم نے بھی تنقید کی ہے, تاکید کی ہے, ہدایت دی ہیں. تو کیونکہ مذہبی معاملہ ہے تو علماء کرام کو سن لیا جائے. یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں, مذہبی معاملہ ہے. عدت اور نکاح کے کیس میں تو علماء کرام کو نہیں سنا گیا تھا, وہ بھی مذہبی معاملہ ہی تھا. لیکن یہاں پر کیونکہ قاضی صاحب اور علماء آلموسٹ دست و گریباں ہیں, تو اس لیے اب یہاں پر علماء کرام کو سنا جانا ہے. بہر آگے بڑھتے ہیں. عدالتی فیصلے کے کچھ پیراگراف میں علماء کرام نے حکومت سے تبدیل کرنے کی استدعا کی ہے, یہ اٹارنی جنرل نے بتایا. توجہ طلب نکات ہیں, علماء کرام عدالت میں موجود ہیں, ان کو سن لیا جائے. اٹارنی جنرل, میری معاونت کی ضرورت ہوئی تو میں عدالت میں ہوں. پارلیمان نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, کیونکہ اپنا معذرت اس لفظ کے لیے اب چلے میں نہیں استعمال کرتا, کم از کم جج ہیں, بہرحال انہوں نے اپنی کہی ہوئی تمام باتیں واپس لینی تھیں. آج اپنے چہرے پر جو کچھ بھی انہوں نے پہلے ملا ہوا تھا اس کو صاف کرنا تھا. تو انہوں نے اب سوچا کہ میں علماء کو کیسے سنوں, میں تو عدالت میں کسی اور کو سنتا نہیں ہوں. تو انہوں نے بہانہ یہ مارا کہ اچھا آپ کو پارلیمنٹ نے کیا کہا ہے. میں تو پارلیمنٹ کو سر پر رکھتا ہوں, آپ کو پتہ میں پارلیمنٹ میں خود بھی چل کے گیا تھا. پارلیمنٹ سپریم ہے, میں تو پارلیمنٹ کی ہر بات کو سنتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ پارلیمنٹ ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج فارم 47 پر ایک چور پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, مطلب کہ جس کے اندر اس ٹائم میجورٹی بیٹھے ہوئے لوگ جھوٹے ووٹوں کی وجہ سے ہے. پارلیمنٹ سپریم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک آئین قانون کے تحت لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر وہ پارلیمان بنتی ہے, اس لیے وہ سپریم ہوتی ہے. اور جو اورنج کا جوس ہے وہ بھی اسی لیے ہم شوق سے پیتے ہیں, یا ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ صاف ستھرے اورنجز سے بنا ہوتا ہے. اگر اس کے اندر آپ گٹر کا نالی کا پانی ڈال دیں تو پھر وہ اورنج جوس جو ہے وہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں رہتا اور ٹیسٹی بھی نہیں رہتا, اور آپ پئیں گے بھی نہیں. تو اس طرح پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے, لیکن کن حالات میں سپریم ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال قاضی صاحب کو تو آج آپ کو پتہ ہے کلٹی مارنی تھی, اپنے لیے سپیس پیدا کرنی تھی جو آگے بے عزتی ہونے والی تھی یا ہو رہی تھی اس سے بچنے کے لیے. تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ نے آپ کو کیا کہا ہے. پاکستان کی 75ویں سالگرہ پر میں پارلیمنٹ گیا تھا, کبھی کوئی غلطی ہو تو انا کا مسئلہ میں نہیں بناتا. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں. جنہوں نے نظر ثانی درخواست دائر کی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ذرا غور کیجئے, قاضی صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ نے غلط فیصلہ دیا ہوا ہے اور آپ نے یہ بہت بڑی آپ نے کیا کہوں میں, آپ نے قانون توڑا ہے, آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, آپ کا شکریہ کہ آپ نے نظر ثانی کی جو ہے وہ درخواست دائر کی. اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. قاضی صاحب کتنے اچھے بچے بنے ہوئے ہیں, آج تو پورا سبق گھر سے یاد کر کے آئے ہوئے ہیں, اور بڑے تاؤ کو بھی سامنے لا کر بٹھایا ہے, مولانا فضل الرحمان کو, تاکہ وہ قاضی صاحب کی جان چھڑوائیں. تو اب یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, یہ میری اندر کی خبر ہے کہ وہ قاضی صاحب کی ریکویسٹ پر وہاں گئے تھے. اب وہ قاضی صاحب کو کیسے بچاتے ہیں یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے, اور یہ سب کچھ ہے کیا یہ بھی میں آپ کو آخر پہ بتاؤں گا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں رہے گا, اس میں بھی چودھری صاحب نکل آئیں گے کہیں نہ کہیں کے اوپر, اور میں آپ کو آخر پر بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا جی, وضاحت کرنا چاہتا ہوں, جنہیں نوٹس کیا تھا ان کی جانب سے ہمیں بہت سارے دستاویزات ملے کہ نوٹس کیا تھا تو جو قرآنی انٹرپریٹیشن تھی یا دوسری تھی, وہ بہت سارے ہمیں دستاویزات ملے. اگر ان سب کا بغور جائزہ لیتے تو شاید فیصلے کی پوری کتابیں جاتی. ان تمام دستاویزات کو دیکھ نہیں سکا, یہ میری کوتاہی ہے. تو پہلے تو قاضی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ وہ دستاویزات جو علماء نے مجھے بھیجی تھیں وہ میں پڑھ نہیں سکا, یہ میری کوتاہی ہے. پڑھتا تو فیصلہ لمبا ہو جاتا, لیکن پڑھتا تو پھر یہ جو چترو چتری کام ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہوتا. تو قاضی صاحب نے پہلے تو معافی تلافی کی ہے اس بات کے اوپر. اب دیکھیں قاضی صاحب کتنے اچھے بچے ہیں. معاملہ کہاں سے شروع ہوا ہے, پارلیمان سپریم ہے, اور نظر ثانی دائر کرنے والوں کا شکریہ, اور میں غلطیاں کر لیتا ہوں, میں مان لیتا ہوں, اور میں ڈاکومنٹس نہیں پڑھ سکا, یہ میری کوتاہی ہے. آگے چلیے ذرا. صاحبزادہ حامد رضا کے نقطہ اعتراض پر ہی سارا معاملہ شروع ہوا تھا. وکیل لطیف کھوسا, کیا آپ دیگر علماء سے بڑے ہیں؟ اب کیونکہ صاحبزادہ حامد رضا تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہیں, یا سیاسی آدمی ہیں, وہاں تو وہ ایک دینی شخصیت کے طور پہ ہی گئے ہیں, لیکن کیونکہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے, تو دوبارہ قاضی صاحب وہ جو نیچے گرے ہوئے تھے نا, جو ایسے ہوئے تھے, ان کا پھن دوبارہ کھڑا ہوا, اور اس پھن کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ سوال کیا کہ آپ کیا سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے آپ دیگر علماء سے بڑے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ درس نظامی کا فاضل ہوں, کسی سے بڑے یا برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا.
آپ بیٹھ جائیں اور عدالتی کارروائی چلنے دیں، قاضی صاحب نے کہا۔ ہمارا موقف ہے کہ عدالت کا پورا فیصلہ ہی غلط ہے اور کمرہ عدالت میں موجود علماء سے معاونت لینے کا فیصلہ کیا قاضی صاحب نے، لیکن اس سے پہلے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ ہمارا موقف ہے پورا فیصلہ ہی غلط ہے، ہم چاہتے ہیں پورا عدالتی فیصلہ ہی واپس لیا جائے۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا۔ سپریم کورٹ نے بہرحال ان کی بات خاص نہیں سنی۔ مولانا فضل الرحمان، مفتی شیر محمد اور کمرہ عدالت میں موجود علماء سے معاونت لینے کا فیصلہ کیا۔ یہاں آپ نے دوبارہ یاد رکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے معاونت لینے کا خصوصی فیصلہ عدالت نے فرمایا۔ کمرہ عدالت میں چند علماء کرام کا احتجاج، خاموش ہو جائیں مولانا صاحب، انہیں سمجھائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مولانا فضل الرحمان سے مکالمہ۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے سمجھدار اور چالاک کہنا ہے، جو بھی آپ نے انہیں کہنا ہے وہ کہے۔ انہوں نے ظاہر ہے قاضی صاحب کی آخر پہ مدد تو کرنی ہے، لیکن پہلے انہوں نے اپنا وزن تو پورا دکھانا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ آپ کی عدالت ہے، آپ کا حکم چلے گا، میں ان علماء کو کیسے خاموش کروا سکتا ہوں، آپ اس کیس کو کسی نتیجے تک پہنچائیں۔ آگے سے مولانا فضل الرحمان کا جواب کہ جو معاملہ آپ ریکویسٹ کر کے آپ نے مجھے یہاں بلایا اس طرف جائیں، یہ بستی سے اتنا پریشان نہ ہوں۔ مفتی حنیف قریشی روسٹرم پر آئے تو چیف جسٹس نے کہا کہ بیٹھ جائیں مفتی صاحب۔ آگے سے مفتی صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے آپ کے فیصلے سے چیف جسٹس بولے آپ تشریف رکھیں۔ مفتی صاحب نہیں بیٹھے۔ جسٹس نعیم افغان صاحب نے کہا آپ کون ہیں، بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس ادھر ادھر اچھا جو مفتی صاحب ہے وہ نہیں بیٹھے، پہلے قاضی صاحب نے کہا بیٹھ جائیں، مفتی نعیم قریشی نہیں بیٹھے، پھر جسٹس نعیم افغان نے کہا، مفتی صاحب نہیں بیٹھے، اور پھر مفتی صاحب نے اپنی پوری بات کرنے کے لیے ذرا آواز تیز کی، اونچی کی، اور قاضی صاحب کو پھر وہ سنائی جو سنانی چاہیے تھی۔ اب قاضی صاحب نے دیکھا کہ مفتی صاحب تو نہیں بیٹھ رہے، اب قاضی صاحب نے اپنے کان مزید تو لال نہیں کروانے، علماء کرام زیادہ ہیں کمرے میں، رب نیڑے کہ کسون نیڑے، آپ نے وہ سن ہی رکھا ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے تو مانتے نہیں ہیں۔ اب قاضی صاحب کے سامنے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو تو کھا جانا تھا قاضی صاحب نے آرام سے ادھر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں نا، ایگزیکٹلی جو عدالت کے اندر لوگ تھے، میری ان سے بات ہوئی ہے، قاضی صاحب نے اپنے دائیں طرف کو دیکھنا شروع کر دیا ادھر۔ انہوں نے کہا میں مفتی صاحب کو دیکھ ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ دیکھوں گا تو منع کرنا پڑے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا، اس لیے دیکھو ہی مت، بس مفتی صاحب آپ بول لیں آپ نے جو بولنا ہے۔ اچھا جی، مفتی صاحب نے قاضی صاحب نے ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ انہیں چپ کروائیں، انہوں نے پھر وہی جواب دیا، آپ کی عدالت ہے، آپ ہی کا حکم چلے گا، آپ فیصلے کی طرف آئیں۔ بہرحال مفتی نعیم صاحب نے دبا کر اپنی پوری بات کی، کورٹ کا جو سٹاف ہے وہ بھی چپ کر کے ساکت کھڑا رہا، قاضی صاحب کے بار بار منع کرنے پر وہ بھی مفتی صاحب کو نہ ہٹا سکا، اور مفتی صاحب نے دبانگ انداز میں اپنی پوری بات کہی۔ مفتی حنیف قریشی کو روسٹرم سے ہٹنے کا کہا تو انہوں نے انکار کیا، عدالتی عملہ بھی کوئی آگے نہ آیا۔ تو مولانا صاحب کی جو فضل الرحمان سے بات ہوئی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ وکلا کی جانب سے اونچی آواز میں بات کرنے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے روسٹرم پر موجود مولانا سے مخاطب ہو کر، یہ اب تیسری دفعہ بات ہو رہی ہے، مولانا سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارے وکلا کو اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے سے ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بولے قاضی صاحب ہمیں اخلاقیات کا درس نہ دیں، آج سارے ہی شیر سن، آج وکیل بھی شیر سن، وہ بھی قاضی صاحب کی حسب منشا حسب ذائقہ وہ بھی ٹھکائی کر رہے تھے قاضی صاحب کی۔ اچھا، اب یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جس کیس کے اندر قاضی صاحب علماء کرام کو سن رہے ہیں اور علماء کرام قاضی صاحب کو دھو رہے ہیں، اور قاضی صاحب اچھے بچے بن کر اپنی دھلائی کر رہے ہیں اور بالکل بندے کے پتر بنے ہوئے ہیں، اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں چند باتیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ بالکل اسی کیس میں اوریا مقبول جان صاحب کو لاہور میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کو گرفتار کرنے کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے جس ویلاگ میں اسی فیصلے کے اوپر بہت تنقید کی تھی اور بہت زیادہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر کمنٹری کی تھی، تو ان پر جو پرچہ درج کیا گیا ہے FIA کی طرف سے، اب انہیں عدالت میں بھی پیش کیا گیا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک طرف نظر ثانی سنی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نظر ثانی فائل کرنے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسری طرف اوریا مقبول جان کو پکڑ لیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے کوئی سن کی امید نہیں ہے، علماء سے کوئی سن کی امید ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ایک تو کہ ہمارے علماء کتنے تگڑے ہیں، اور ان سے قاضی اور چودھری بھی کنی پنتے ہیں یا کنی کھاتے ہیں،
لیکن یہ کیوں ہے، یہ آخر میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تجزیہ دوں گا. کوئکلی پہلے رپورٹ کر دوں جو ہوا ہے وہاں پر. اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ ماضی میں لوگ قاضی یا جج بننا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ کام مشکل تھا. میں بھی قاضی نہیں بننا چاہتا تھا. یہ قاضی صاحب نے کہا عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی یا اعتراض ہے تو ہمیں بتائیں، دیگر اکابرین کو بھی سنیں گے. چیف جسٹس کا فضل الرحمان سے مکالمہ. آگے سے پھر قاضی صاحب کی اگلی بات سنیے. میرے والد نے تحریک پاکستان میں سب سے بہترین تقریر چوک یادگار میں کی تھی. بھائی صاحب کیڑا پچھنڈیا تھوڑے ابے نے کیتا سی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. آپ کے ابا حضور نے کیا کیا تو انہوں نے یہ جو تحفہ پیدا کر کے، بلکہ پیدا نہیں بڑا کر کے قوم کو دیا ہے، اور آپ کی جو پرورش انہوں نے کی ہے، اسی پر ہی ہم ان کا جو شکریہ ادا کر دیں تو کم ہوگا. اتنی عظیم شخصیت کی عظیم پرورش کر کے وہ پاکستان میں دے گئے. ان کی اخلاقیات، ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا وہ تو آپ روز ہی بتاتے ہیں اپنے فیصلوں کے اندر. تو اب آپ مجھے بتائیے، جان کی امان پاؤں کہ آپ کے ابا حضور سے اب ہم نے مزید کیا اور لینا ہے؟ ہم تو پہلے ہی ان کے احسانوں کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں کہ اتنی بہترین پرورش کی کہ وہ آپ کو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، پوری قوم کے لیے. تو بہرحال، اور آپ ہی عدالت میں کہتے تھے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، آئین کی بات کریں. آئین میں کیا لکھا ہے، قانون میں کیا لکھا ہے. تو یہ آپ کے ابا جی کی تقریر آئین میں کہاں سے لکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ لیکن بہرحال کیونکہ آج کان لال تھے تو ادھر ادھر کی باتیں ہونی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے یادگار چوک میں ایک یادگار تقریر کی اور سارا مجمع مسلم لیگ مخالف تھا. میرے والد کہتے ہیں سارا مجمع مسلم لیگ مخالف تھا. تقریر کے بعد سب نے قائد اعظم کے نعرے لگائیں جی قاضی صاحب کے بھی نعرے. اب قاضی صاحب اب ابا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، قائد اعظم کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور تحریک پاکستان کے پیچھے چھپ رہے ہیں. فیض آباد دھرنے پر یہی قاضی صاحب تھے جنہوں نے ہیرو گیری کی، آج کانپ رہے تھے، صفائیاں دے رہے تھے. آگے قاضی صاحب نے کہا کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مجبور ہوں. میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ کروائے. واہ 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 واہ. آپ کی مجبوریاں، آپ کی نزاکتیں، آپ کا اتنا اچھا بچہ بن جانا، میں تو آپ پہ قربان ہی جاؤں. انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے. بالکل قاضی صاحب، انسان اپنی کرتوتوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. قاضی پی ٹی آئی کے کیسز میں متعلقہ نکات پر بات میں کہتا تھا کہ اس کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قاضی صاحب یہ کہتے تھے. آج اپنی نمازیں، اور کہا میں 40 سال کی عمر میں پہلا حج کیا تھا میں نے. قاضی صاحب آپ کے حج سے ہمیں کیا لینا دینا؟ یہ عدالت کا کہاں سے حصہ بن گیا، کدھر لے آئے ہیں؟ میری نماز میں ایک ہی دعا ہوتی ہے، اللہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. میں بطور چیف جسٹس اپنے فیصلوں میں قرآنی آیات کا ذکر کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. فیصلے کرتے ہوئے ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. جو کام نہیں کرتا وہ غلطی بھی نہیں کرتا، کہ اگر میں کام ہی نہ کروں تو غلطی بھی نہ کروں. میرے والد پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے پاکستان سے کبھی ایک پین بھی نہیں لیا. میرے والد نے کہا کہ اس کے باوجود میں نے اپنی ساری جائیداد لٹا دی، میں نے بھی یہاں سے کچھ نہیں لیا. واہ 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 ہمارا درویش قاضی. لیکن ہم پر بنا کسی وجہ کے الزامات لگائے جاتے ہیں. اچھا، خبریں آج اور بھی تھیں لیکن قاضی صاحب نے مینوں حیران اور پریشان اتنا کیا کہ میں نے کہا آپ کے سامنے اب میں تجزیہ رکھتا ہوں کوئکلی. ایک تو قاضی صاحب کو جاتے جاتے فارغ کرنا ہے. اب ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوتے لگ نہیں رہا. اور یاد کیجئے کئی مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر ان کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہیں گے. ابھی بھی ظاہر ہے نواز شریف بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو رہ گئے ہیں 2 مہینے، ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا حتمی طور پر، لیکن میں آپ کے سامنے صرف اپنا ایک تجزیہ دے رہا ہوں کہ اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی تو ظاہر ہے نواز شریف بہت اور بھی تگڑے ہو جائیں گے، اور پھر نواز شریف اور قاضی صاحب مل کر جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے. اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو پتہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہیں گے کہ قاضی کو ایکسٹینشن ملے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے، جو کچھ انہوں نے کر رکھا ہے، کہ قاضی صاحب جاتے جاتے، کیونکہ قاضی ہے تو انپریڈکٹیبل، تو قاضی صاحب جاتے جاتے کسی کو کان پہ لگا جائیں، کسی کی ٹانگ توڑ جائیں، کوئی ایسا فیصلہ دے جائیں نقصان نواز شریف کو ہو جائے، عاصم منیر صاحب کو ہو جائے، پورے اس کرنٹ ارینجمنٹ کو ہو جائے. اس لیے وہ اس بچے کو بہلا پھسلا کر آخری دن تک لے جا کر آرام سے وداع کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر نواز شریف ہر صورت چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے. تو یہ ہے پھڈا. آپ دیکھتے ہیں جیتا کون ہے ان میں سے. لیکن میں نے آپ کو کئی مہینے پہلے بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن نہیں لینے دیں گے. اب یاد کیجئے چند دن پرانے قاضی صاحب کے وہ ریمارکس چند ہفتے 2 ہفتے پہلے، جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو سیدھا ہونا شروع ہوئے تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ملک جو ہے وہ جرنیلوں نے قبضہ کر لیا ہے. یاد کیجئے جرنیل چلاتے ہیں. وہ دن تھا جب قاضی صاحب نے آنکھیں دکھائی تھیں کہ میری ایکسٹینشن دا کچھ کرو ورنہ پھر میں کچھ کروں گا. اور ان حالات کے اندر پھر
اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ قاضی کا کچھ کریں، ایکسٹینشن کا تو نہیں کر سکتے، قاضی کا کچھ کریں، ورنہ یہ معاملہ اتنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں یہ معاملہ ہے نہیں یا ٹھیک نہیں، معاملہ تو یہ چل رہا تھا، اس معاملے پہ کنٹروورسی تو چل رہی تھی، لیکن اس دھرنے کا اتنا سموتھلی سپریم کورٹ تک پہنچنا، اس کو کسی نے نہ روکنا، اور اس کے اوپر اٹارنی جنرل کا آ کے بھی اب باتیں کرنا، اور اس سارے معاملے کی یہ شکل لینا، یہ واضح بتا رہا ہے کہ اب یہ قاضی صاحب کے گلے میں گھنٹی باندھی گئی ہے، اور ساتھ گھنٹہ بھی باندھ دیا گیا ہے، تاکہ قاضی صاحب آرام سے اپنے آخری جو 60 دن ہے وہ پورے کریں اور گھر جائیں، اور جاتے جاتے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے وہ ملک کا امن، مطلب کہ موجودہ رجیم کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ تو یہ وہ ارینجمنٹ ہے جسی کے تحت فضل الرحمان صاحب کو قاضی صاحب نے کہا ہے کہ آئیں میری جان چھڑوائیں، اور قاضی صاحب اگر اس میں سے نکل بھی گئے تو ایک دو اور چیزیں بھی اگلوں نے قاضی صاحب کے لیے تیار رکھی ہیں، تو قاضی صاحب کو باندھ بوند کے نکالنے کی کوشش ہے پوری۔ مین باندھ بوند کا مطلب ہے کہ وہ کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ دیں اور گھر چلے جائیں، یہ پرپز ہے۔ اور دوسری طرف نواز شریف چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب ہر صورت جو ہے وہ ایکسٹینشن ملے۔ ہوتا کیا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے۔ آج یہ احوال بتانا تھا، ویلاگ کو 4-5 منٹ لمبا ہوا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ باقی بہت ساری خبریں ہیں وہ کل صبح کریں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔